यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, खुदा का कलाम पाकी और नापाकी के बारे में काफ़ी जोर दिया है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि जब उन्हें हमको चुना है तो हम रूहानी तौर से एक पाक और बेऐब ज़िंदगी गुजारना। तो आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम अहबार की किताब बाब 13 और उसकी आयत 9 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 13 ख़त्म करे और उसके बाद बाब 14 उठाए और उसके पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। अब हम आयत 4 से शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 4 से आयत 7 तक। लिखा हुआ है, तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिए जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबा किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को ले और इनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबा हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। तो प्यारे भाई बहन, ये एक अजीब खादा था। दूसरे सारे कुर्बानियाँ जो है मस्कन में कुर्बंगा पे दिए जाते थे और बाद में जो है खुदा के हुक्म के मुताबिक हैकल में दिए जाते थे। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये कुर्बानी बिल्कुल अलग है। कोड़ी को जो है मस्कन के बाहर निकाल दिया गया, यानी कि कोड़ी मस्कन के अंदर नहीं है, इसलिए काहिन को उसके पास आना जरूरी था। पित्तल का जो खुरबंगा है वो मसीह के क्रूस के बारे में बात करता है, मगर मेरे भाई वो क्रूस को ये जमीन पे आना जरूरी था। यीशु मसीह को ये जमीन पे आना जरूरी था हमसे मुलाकात करने के लिए। उनको ये जमीन पे आना जरूरी था जहाँ हम रहते हैं। मेरे दोस्त, हम खुदा से दूर हो गए थे, हम परदेसी हो गए थे और उससे बहुत ही दूर चले गए थे। हम बगैर खुदा के और बगैर उम्मीद के ये ज़मीन पे जिंदा गुजार रहे थे। मसीह को ये ज़मीन पे आना ज़रूरी था ताकि हमारी ज़रूरत को पूरी करे वैसा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 जिंदा परिंदे थे जिसका कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये 2 परिंदों में से एक को ज़िबा किया गया। ये एक परिंदे को ज़िबा करना यीशु मसीह के तरफ इशारा करता है। दूसरा परिंदा छोड़ दिया गया, और ये चीज़ मसीह के मुर्दों में से जी उठने के तरफ इशारा करती है। तो ये जो है खुशखबरी के 2 हिस्से हैं। कुरिन्थियों का पहला आम खत बाब 15 और उसकी आयत 3 और 4 में पौलुस रसूल बोलते हैं, चुनांची मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के बामुजीब हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के बामुजीब जी उठा। तो मेरे भाई, 2 परिंदे यानी कि मौत और मुर्दों में से जी उठना ये होगा। आगे अगर हम देखेंगे तो देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ यीशु मसीह के इंसानियत के तरफ इशारा करता है। लकड़ी में जो है मिलावट नहीं थी। जूफे को ये लकड़ी पे सुर्ख रंग के कपड़े से बांधा जाता था। सुर्ख रंग का कपड़ा जो है, मैं यकीन करता हूँ कि खून में ईमान की निशानी है। अगर हम याद करेंगे तो कलाम बताता है कि राहब को सुर्ख रंग का कपड़ा बांधने के बारे में बोला गया था। बाहर के तरफ खिड़की पे सुर्ख रंग का कपड़ा लटका हुआ था, और ये राहब की ईमान की निशानी थी। ये सुर्ख रंग का कपड़ा ये जाहिर करता है कि राहब इस्राएलियों के खुदा पे ईमान रखती है। जूफा वो झाड़ी है जो चट्टानों पे उगता है। ये जो है आदमी के ईमान की निशानी है, यानी कि एक एक आदमी का अपना अपना ईमान। जबूर लिखने वाले लिखते हैं, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा,
مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ میرے دوست، ایک آدمی باہر کھڑے ہو کے اپنا سر ہلاتے ہوئے یہ بول سکتا ہے کہ انہیں یسوع مسیح کے مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں یقین کرتا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہم کو نجات دلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں کیا؟ کیا آپ واقعی میں ان پہ بھروسہ رکھے ہیں کیا؟ اس کے علاوہ ایمان رکھنے والے کی زندگی میں مسیح کی موت اور مسیح کا خون بھی شامل ہوتا ہے۔ مسیح کی موت اور ان کے خون بہانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہے۔ ان کے خون بہانے کے ذریعے سے ایمان رکھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور آیت 7 بتاتی ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کی وہ نور میں ہے تو ہمارے آپس میں شرکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، مٹی کا برتن مسیح کے انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مسیح اپنے اوپر ہمارا جسم لیے۔ پولس رسول اپنے آپ کو مٹی کا برتن بلاتے ہیں، اور یہ بات ہم کو کورنتھیوں کے دوسرے خط میں ملیں گی۔ مٹی کا برتن وہ چیز ہے جو ہمارا جسم ہے۔ جو بات کا زور دیا گیا ہے وہ ہماری کمزوری اور ہماری بیماری ہے۔ عبرانیوں کا خط باب 4 اور آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، تاہم بے گناہ رہا۔ یہ ہوگا اب بہتا پانی جو ہے زندگی کا پانی ہے۔ یہ پانی جو ہے بہتے تالاب یا چشمے سے لیا گیا۔ یہ جو ہے خدا کے کلام کے بارے میں اور خدا کے روح کے بارے میں بتاتا ہے۔ یا جو قاعدہ جو ہے عجیب ہے مگر زبردست ہے۔ تو ایک پرندے کو مٹی کے برتن میں ذبح کرتے ہیں جس میں زندگی کا پانی ہے۔ یہ جو ہے مسیح کے موت کے طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیح ازلی روح کے ذریعے سے دیے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ضروری تھا کہ یہ دو پرندے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب نکالے ہیں۔ تو جو زندہ پرندہ ہے اس کو ذبح کرے ہوئے پرندے کے خون میں ڈبایا جاتا ہے اور وہ زندہ پرندے کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے قربان کیا گیا اور ہمارے راز بازی کے لیے جلایا گیا، تاکہ مسیح کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہم کو آزادی ملے۔ گلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جٹو۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر سے مذہبی بندش میں نہیں پھنس جانا، یا لوگوں کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں میں پھر سے نہیں پھنس جانا۔ میرے بھائی، یسوع مسیح ہماری جگہ لیے اور ہمارے لیے مرے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ہمارے لیے انہوں مردوں میں سے جلا گئے۔ اگر انہوں یا ہمارے لیے مرے ہیں تو ہم ان میں مرے ہیں اور ان میں جلائے بھی گئے ہیں، اور اب ہم ان میں ہیں اور خدا کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہیں۔ میرے دوست، یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا پرندوں کے ویسا آزاد ہے اور مذہبی باتوں سے اور لوگوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں سے چھٹکارا پایا ہے، اور اب ایمان رکھنے والا مسیح کا غلام ہے اور انہیں مسیح کی مرضی کے اور ان کے راہوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 میں بولتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو گے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں احبار کی کتاب میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کاہن کو جو ہے 7 مرتبہ
اس خون کو کوڑی پہ چھڑکنا پڑتا ہے اس کو صاف قرار دینے کے لیے۔ 7 بار چھڑکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوڑی اپنی بیماری سے صاف ہو گیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کوڑی اور کوڑی جو صاف کیے گئے ہیں، یعنی کہ گمراہ گنہگار اور وہ گنہگار جو بچائے گئے ہیں۔ تو کوڑی کو صاف کرنے میں 2 چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، پانی اور خون۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ جب سپاہی لوگ مسیح کے بازو کو چھیدے تو ان کے بازو میں سے خون اور پانی نکلا۔ تو یہاں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح خون اور پانی میں تھے، ان کے جسم میں خون بھی تھا اور پانی بھی۔ اب ہم اخبار کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ تو اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے، پر 7 دن تک اپنے خیمے کے باہر ہی رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے آبرو غرض اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ یہاں جو طریقہ استعمال ہوا یہ ثابت کرا کہ کوڑی پاک صاف ہو گیا ہے، مگر یہ کوڑی کو اپنے لوگوں میں شامل ہونے سے پہلے یہ جو قاعدہ اور قانون استعمال ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کی پرانی زندگی ختم ہو چکی ہے اور ایک نئی زندگی اس کے آگے شروع ہوتی ہے۔ کپڑے جو ہیں اس کے زندگی کے عادتوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس کے جسم کے سارے بالاں منڈوانا یہ بات پہ زور دیتا ہے کہ اس کے زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ میرے بھائی، جب ایک ایمان رکھنے والا مسیح کے پاس آتا ہے تو اس کے زندگی میں تبدیلی ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ہمارے جسمانی خواہشوں کو ہمارے پیچھے رکھنا ضروری ہے اگر ہم دنیا کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح متی کی انجیل باب 7 اور آیت 16 میں بولتے ہیں، ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے۔ پیارے بھائی بہن، اخبار کی کتاب یہ 7 دن کے بارے میں جو بتاتی ہے وہ جو ہے کوڑی کی پوری جانکاری کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی کہ اس کی جانکاری پوری طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ پوری طریقے سے جانکاری ہونے کے بعد ہی انہیں اپنے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ میرے دوست، بعضی وقت ہم کیا کرتے بولے تو مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے ساتھ جلدی کرتے ہیں۔ انہیں ایمان لا کے 10 دن بھی نہیں ہوتا ہوں گا، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اس کی گواہی دینا۔ یہ جو ہے جلد بازی، اور ایسا ہم کرنا نہیں چاہیے۔ ایمان رکھنے والے کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان اوپری ہے یا پھر دل سے ہے۔ اخبار کی کتاب بتاتی ہے کہ جب کوڑی کا وقت پورا ہوگا تو انہیں پانی سے غسل کرا۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 15 اور آیت 3 میں بولتے ہیں، اب تم اس کلام کے سبب جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اور یوحنا کی انجیل باب 17 اور آیت 17 میں مسیح خدا باپ سے دعا کرتے ہیں، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو 7 دن یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے ہے، جو ایمان رکھنے والے کو پوری طرح سے پاک کرنے کے دن ہیں، وہ اس وقت کے ہیں جب خدا اپنا سفر ختم کرے گا، یعنی کہ خدا ایمان رکھنے والوں کو صاف کرائے، اور وہ دن جب پورے ہو جائیں گے تب خدا کلیسیا کو اپنے پاس لائیں گا۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ 8ویں دن 2 بے عیب نر برے اور 1 بے عیب یکسالہ مادہ برا اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/4 حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل لے۔ تو اب جو کوڑی پاک صاف کیا گیا ہے تیار ہے خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، اور جب شامل ہو جاتا ہے تو دوسرے اسرائیلیوں کے ویسا اپنی قربانی خدا کے پاس لانا پڑتا ہے۔
اب ہم آیت 11 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا، اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کرے، اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے، اور انہیں ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برے کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر، اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر، اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے، اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر، اور اس کے دہنی ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنی پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے۔ اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے، پھر کاہن سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذبح پر چڑھائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، دوسرے اسرائیلیوں کے ویسا یہ کوڑی جو صاف کیا گیا ہے خدا کے مسکن کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کے موجودگی میں اس کو بھی آنے کا موقع ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے قربانیاں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ہر ایک انسان مسیح کے ذریعے سے خدا کے نظروں میں قبول ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 33 سے 36 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو، اور میں تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں، تو اس گھر کا مالک جا کر کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے، تب کاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کی اس بلا کو دیکھنے کے لیے کاہن وہاں جائے، لوگ اس گھر کو خالی کریں تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے۔ میرے بھائی، اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ یا ہم زمین پہ پرانے گھر میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ گھر جو ہے ہمارا جسم ہے، اور ہم یہ دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ گناہ سے گندی ہو گئی ہے۔ تو جو ہم پرانے گھر میں رہ رہے ہیں وہ کوڑ سے بھرا ہوا ہے۔ گھر کو صاف کرنے کے لیے 3 حصے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ گھر کے ساری چیزوں کو اور گھر والوں کو باہر کر دینا۔ کاہن اس کے بعد گھر کا امتحان کرتا ہے اور 7 دن گھر کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے امتحان کرتا ہے، اور اگر امتحان کرنے کے وقت اس کو کچھ کوڑ کا آثار نظر آتا ہے تو گھر کے پتھروں کو نکال کے کسی ناپاک جگہ میں پھینک دینا۔ اب ہم آیت 21 سے آیت 47 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اس سے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برا لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10واں حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل،
اور اپنے مقدور کے مطابق 2 خمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو۔ انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برے کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برے کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنی کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے۔ پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دہنی انگلی سے خداوند کے حضور 7 بار چھڑکے۔ پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنی کان کی لو پر اور اس کے دہنی ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنی پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ پھر وہ خمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے، یعنی جو کچھ اسے مؤثر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے۔ یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، شرع یہی ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو، اور میں تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں، تو اس گھر کا مالک جا کر کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے۔ تب کاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کی اس بلا کو دیکھنے کے لیے کاہن وہاں جائے، لوگ اس گھر کو خالی کریں تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخ میل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے، تو کاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازے پر جائے اور گھر کو 7 دن کے لیے بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے۔ اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دے۔ پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے کھرچوائے، اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالیں، اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لے کر لگائیں، اور کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استکاری کرائے۔ اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے، تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے، تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دیں، اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے۔ ماں سوا اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا یہاں جو ہے اسرائیلیوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ کب ناپاک ہوتے ہیں اور کب پاک ہوتے ہیں۔ یہاں جو ہے ہم کو ایک بہت بڑا روحانی سبق سیکھنا ہے۔ آپ کو اور میرے کو روحانی کوڑ ہے۔ اگر آپ یا پھر میں جنت میں بغیر مسیح کے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم اونچے آواز کے ساتھ چلائیں گے، ناپاک ناپاک،
اور ہم وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ میرے دوست، یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا ہم کو قبول کرتا ہے۔ یہاں جو ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ کوڑی ہیں جو پاک صاف ہونے کے لیے مسیح کے پاس آئے ہیں، یا آپ ابھی بھی ناپاک رہنا چاہتے ہیں؟